अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? एक दफा फिर लाइव है। चले जी, आज का टॉपिक बड़ा जरूरी टॉपिक है। हम दोबारा से ब्लड शुगर, डायबिटीज, इसके ऊपर ना कि शुगर में जो डायबिटीज है उसमें शुगर ऊपर जाती है, उसमें दो ऑर्गन्स हैं, पैंक्रियाज और लिवर, यानी लबलबा और जिगर। इन दोनों का क्या रोल है और ये कैसे आपस में इनका एक रिलेशन होता है, एक ताल्लुक होता है शुगर रेगुलेट करने का, उसके ऊपर बात करेंगे। अब ये लॉ ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये जो लॉ है ना, ये जो कानून है ना बॉडी का, ये आपने समझना है। वो क्या है? जो मर्जी हो जाए, आपकी बॉडी ने ब्लड शुगर नॉर्मल रखनी है। ये उसकी सबसे जरूरी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है, जो कि है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये अगर आप फास्टिंग कराएं तो ये इतनी होनी चाहिए। और जो ब्लड शुगर है उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ये जो हम कहते हैं ना ग्लूकोज, फास्टिंग ग्लूकोज, रैंडम ग्लूकोज, वो वही शुगर है, खून की चीनी है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। और जब ये जरूरत से यानी कि 100 से ऊपर चली गई तो उसको हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ग्लूकोज का ज्यादा होना। और अगर ये 100 से नीचे आई तो इसको कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। और इसको 100 में रखने के लिए बॉडी भरपूर कोशिश करेगी। अव्वलीन तरजीह बॉडी की यही है कि वो शुगर को कंट्रोल करे। अच्छा, अब एक नॉर्मल बंदा, उसका जो लिवर है और लबलबा है, जिगर और लबलबा है, वो कैसे काम करता है, और एक जो डायबिटिक, जो एक शुगर का मरीज है, उसका लबलबा और जिगर कैसे काम करता है। आप ये देखें कि जब भी हम कुछ खाते हैं, जिगर लबलबे को हुक्म जारी करता है कि इंसुलिन बना, ठीक है, और वो इंसुलिन बनाता है ताकि वो जो खाना आ रहा है उसमें जो ग्लूकोज है उसको वो नॉर्मलाइज कर सके और एनर्जी को स्टोर कर सके। और फिर यही लिवर दोबारा सिग्नल भेजता है कि और इंसुलिन मत बना, यानी कि पहले बनाने का हुक्म भेजता है और फिर कहते हैं बस काफी हो गई, अब और नहीं बना। इस रिलेशन को, ये ताल्लुक होता है लबलबे का और जिगर का। एक दफा फिर बता दूं, जैसे ही हम खाना खाते हैं, लिवर वो सिग्नल करता है और वो लबलबे को, पैंक्रियास को कहता है कि इंसुलिन बनाओ, खाना आ गया है, क्योंकि खाने को स्टोर करना है। और फिर थोड़ी देर बाद यही लिवर लबलबे को कहता है कि और इंसुलिन ना बना। ये सिग्नलिंग जरूरी है। शुगर का जो मरीज होता है ना, उसकी ये जो सिग्नल होता है ना इंसुलिन का, जिगर का, कि इंसुलिन बना और इंसुलिन ना बना, ये सिग्नल जो है ये ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो फीडबैक सिग्नल है लिवर से इंसुलिन बनाने का लबलबे को, वो मुनक़ता हो जाता है, वो कनेक्शन मुनक़ता हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंसुलिन है वो ज्यादा बननी शुरू होती है। अब वो ज्यादा बन रही है, शुगर को रेगुलेट रख रही है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यही खून में ज्यादा इंसुलिन शुगर का बायस बन जाती है, डायबिटीज हो जाती है। नेक्स्ट, अब जो ये जिगर और लबलबा है ना, ये एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। इन दोनों का सही काम करना बड़ा जरूरी है सिस्टम को नॉर्मल रखने के लिए। और ये दोनों ब्लड शुगर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, दोनों, जी हां, ये दोनों अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ताकि खून में शुगर नॉर्मल रहे, ना ज्यादा हो ना कम हो। और इसमें यह बात जानना बड़ी जरूरी है कि हम लिवर को ना बड़ा इग्नोर किया है हमने। बहुत सारे शुगर के मरीज फैटी लिवर का शिकार होते हैं और वो दवाइयां खा रहे होते हैं, और उन दवाइयों से उनकी कभी फैटी लिवर रिवर्स नहीं होता, ठीक नहीं होता। तो जब तक फैटी लिवर ठीक नहीं होगा तब तक कैसे वो जो नॉर्मल, जो मैंने बताया, दोनों का आपस में जो कनेक्शन है वो बरकरार रहेगा। और अब हमें चूंकि पता है कि लिवर बड़ा जरूरी रोल प्ले करता है डायबिटीज में, तो और कैसे जिगर जो है ये शुगर को रेगुलेट करता है, ये आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है कि ये जो जिगर है हमारा, ये शुगर को कैसे रेगुलेट करता है। जब आप कुछ भी नहीं खा रहे होते, जब आपने खाना बंद किया है, तो लिवर जो है ना वो ग्लूकोज को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। कैसे? वो दो सोर्सेस से कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और खून में वो ग्लूकोज भेज रहा होता है ताकि ग्लूकोज की सप्लाई नॉर्मल रहे। वो जो है एक सोर्स है हमारी ग्लाइकोजन, स्टोर्ड शुगर। ग्लूकोज को हमारा सेल और जिगर जो है ना ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनर्जी के तौर पे स्टोर करता है कि बाद में काम आएगा, ठीक है।
ایک وہاں سے لیتا ہے اور ایک فیٹس کو کنورٹ کرتا ہے گلوکوز میں. ٹھیک ہے, نیکسٹ. اور اب لیور جو ہے اسی فیٹ کو کنورٹ کرتا ہے گلوکوز میں اور آپ کے خون میں بھیج رہا ہوتا ہے. لیکن جب تک آپ کا گلائکوجن سٹور جو ہے وہ پورا ہے, یعنی کہ سٹورڈ گلوکوز اندر ہے, تو پہلے وہ گلوکوز کو گلائکوجن کو کنورٹ کرے گا گلوکوز میں. جب تک وہ پورا کا پورا جو گلائکوجن سٹور ہے لیور پہ مسل پہ وہ ختم نہیں ہوگا, تب تک وہ فیٹ کو گلوکوز میں کنورٹ نہیں کرے گا. یعنی کہ اگر آپ چربی جلانا چاہتے ہو تو وہ اس وقت تک نہیں جلے گی جب تک آپ کی باڈی میں سٹورڈ گلائکوجن موجود ہے. اسی لیے ہماری باڈی بلڈنگ کے ٹرمز میں کہتے ہیں گلائکوجن ڈپلیشن ورک آؤٹ. وہ بڑا تگڑا ورک آؤٹ ہوتا ہے تاکہ وہ جو سٹورڈ گلوکوز ہے اس کو ہم استعمال کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اور پھر جب آپ فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہو اور کاربوہائیڈریٹس نہیں لے رہے ہوتے ہو, اس کے بعد جا کے فیٹ جو ہے وہ گلوکوز میں کنورٹ ہوتا ہے اور جگر پہ سے چربی, لب پہ سے چربی اترنی شروع ہو جاتی ہے. اب لیور کا آپ کو پتہ چل گیا, یعنی کہ لیور تب گلوکوز کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جب ہم کچھ نہیں کھا رہے ہوتے, جب ہم فاسٹنگ میں ہوتے ہیں. یعنی کہ لیور ہمارا فیٹ برننگ آرگن ہے جس کے اوپر ہم نے چربی چڑھائی ہوئی ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن جو پینکریاز ہے, اب جو لب ہے, وہ کیسے شوگر ریگولیٹ کرتا ہے؟ جیسے ہی آپ کچھ کھاتے ہو, ایک ہارمون ہے انسولین جو فیٹ اسٹوریج, جو انرجی سٹوریج, فیٹ سٹوریج ہارمون ہے جو توانائی کو سٹور کرتا ہے. اس کے کام اللہ تعالیٰ نے یہ لگایا ہوا ہے کہ وہ انرجی کو سٹور کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اسی گلوکوز کو جو کہ خون میں ہے سیل کے اندر لے کے جاتا ہے. صحیح ہے, اور وہ جو گلوکوز خون سے سیل کے اندر جاتا ہے تو خون میں گلوکوز زیادہ نہیں ہوتی, اس طرح سے وہ نارمل گلوکوز مینٹین کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اب یہ دیکھنا ہے کہ جب شوگر آ جاتی ہے, نیکسٹ, یعنی کہ جب ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں اور وہ گلوکوز استعمال ہو رہی ہے انرجی کے طور پہ, اور یہی شوگر اور جو ہے یہ سٹور ہوئی ہوئی ہے آپ کے جگر میں اور مسل میں, اور یہ آلریڈی سٹورڈ ہے. اب اگر پوٹاشیم موجود نہیں ہے ہمارے جسم میں تو وہ مزید گلوکوز میں نہیں کنورٹ ہوگی, وہ فیٹس میں کنورٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ٹرائیگلیسرائڈز میں اس کی کنورژن زیادہ ہوگی, وہ فیٹ میں کنورٹ ہوگی. اور اسی لیے جو لو پوٹاشیم جب آپ کے جسم میں ہوتا ہے تو لوگوں کو کریونگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, بھوک بار بار لگتی ہے. تو اب اگر آپ سبزیاں زیادہ کھاؤ گے, گرین لیفی ویجیٹیبل, زیادہ سبزیوں کا انٹیک کرو گے تو آپ کا پوٹاشیم پورا ہوگا, تو آپ کی بھوک کنٹرول ہوگی, اور جب آپ کی بھوک کنٹرول ہوگی تو باقی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور فیٹ کے طور پہ گلوکوز سٹور نہیں ہوگی. نیکسٹ, دوبارہ وہی بات میں کر رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس پوٹاشیم نہیں ہے تو وہ گلوکوز شوگر سٹور نہیں ہوتی اور وہ کنورٹ ہو جاتی ہے فیٹ میں پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو جب ہم شوگر جو ہے سپائک کرتی ہے اور انسولین بھی زیادہ ہے تو وہ کہاں جا رہی ہوتی ہے؟ وہ ٹرائیگلیسرائڈز میں یا فیٹ میں سٹور ہو رہی ہوتی ہے. نیکسٹ, یعنی کہ وہ سٹور کرنا ہے, انسولین نے سارا کام سٹوریج کا ہے. گلائکوجن ٹینک فل کرو, مزید ایکسٹرا کچھ نہیں ملتا تو فیٹی لیور کر دیو, اور پھر اسی طرح سے وسرل فیٹ بھی بڑھتا ہے اور پیٹ بھی بڑھ جاتا ہے. جن کا انسولین بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے پیٹ کے اوپر بہت زیادہ چربی ہوتی ہے. اب ڈائبٹیز کیا ہے؟ ڈائبٹیز وہ کنڈیشن ہے کہ جب آپ کی شوگر نارمل نہیں رہ رہی, یعنی کہ وہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا آپ کا شوگر ریگولیٹ کرنے کے لیے, اب وہ نظام درم برم ہو گیا ہے اور شوگر بڑھ چکی ہے, اس کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں. اور اس کی ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی وجہ ہے بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس, میٹھا, یہ ساری چیزیں کھانا. 2 ٹائپ ہم ڈسکس کریں گے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز انسولین زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے, ٹائپ 1 انسولین کم ہونے کی وجہ سے. نیکسٹ, ٹائپ 2 ڈائبٹیز کیا ہے؟ یہی جتنے بھی ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہیں جب وہ میرے پاس آتے ہیں اور جنہوں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا ہوتا ہے
اور میں جیسی ڈائبٹیز کی بات کرتا ہوں تو پھر فیٹی لیور کہتا ہوں تو فوراً کہتے ہیں جی ہمیں فیٹی لیور ہے. وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کے لیور کے ساتھ مسئلہ ہے. آپ کا لیور جو ہے وہ فیٹ برننگ آرگن ہے, اس پہ آپ چربی چڑھا نہیں سکتے. جب چربی چڑھتی ہے تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ لیور ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور پیشنٹ ٹیکنگ میڈیکیشن کالڈ میٹفارمن, وہ جو میٹفارمن گلوکوفیج یہ جو ملتی ہے نا آپ کو, یہ بیسیکلی کیا کرتی ہے, یہ انسولین ریسپٹرز کی کنڈکشن جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے, اور جس کی وجہ سے فورس کرتی ہے. ایک تو انسولین کا کام اس سے پڑتا ہے کہ وہ گلوکوز خون میں نہیں, لیور سے نہیں جا رہا ہوتا, ہیپیٹک جو گلوکوز آ رہی ہوتی ہے وہاں سے روک دیتی ہے لیور سے, اور دوسرا جو پیریفری ہے جو ٹیشوز ہے اس کے اندر گلوکوز اپٹیک بھی بڑھا دیتی ہے. لیکن یہ وقتی طور پہ تو کام کرتی ہے. آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم انسولین کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو خون میں جو انسولین ہوتی ہے 15-20, کوئی بھی دوائی ایسی نہیں ہے جو انسولین کو 3 تک لے آئے یا 2 تک لے آئے. تو جب تک انسولین 2 یا 3 تک نہیں آئے گی, ہائپر انسولینیمیا سے نیچے کی طرف نہیں آئے گی, ریزسٹنس ختم نہیں ہوگی, تب تک بیماری ٹھیک نہیں ہوگی. اسی لیے وقتی طور پہ تو میٹفارمن کام کرتی ہے, ویٹ لاس یہ باقی چیزوں میں, لیکن لانگ رن میں وہ آپ کو کمپلیکیشن سے نہیں بچا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس سطح تک انسولین, اور وقت کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ایلوپیتھک دوائیوں کا کیا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اثر چھوڑتی ہیں, یعنی کہ ریزسٹنس کریٹ ہو جاتی ہے. باڈی جیسے انسولین کے لیے ریزسٹنٹ تھی, اب اس دوائی کے لیے ریزسٹنٹ ہوگی, اس لیے دوائی کی ڈوز بڑھانی پڑتی ہے. تو اگر وقت کے ساتھ ساتھ دوائی کی ڈوز بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوائی کام کرنا چھوڑ رہی ہے, اور آگے جا کے 2 گولیاں ہوں گی, 3 گولیاں ہوں گی, لیکن انسولین ریزسٹنس مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہوگی. آپ کا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ لیور میں انسولین کے تقریباً 2 لاکھ ریسپٹرز ہیں ہر لیور کے سیل میں, ٹھیک ہے نا. نیکسٹ, اور انسولین ریسپٹر پہ ہی کام کرتی ہے. تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز از انسولین ریزسٹنس. انسولین ریزسٹنس ہے تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. وجہ کیا ہے کہ انسولین کام نہیں کر رہی. میں نے بتایا وقتی طور پہ جو گلوکوفیج ہے, میٹفارمن ہے, وہ لیور میں اور پیریفری میں جا کے وقتی طور پہ اپٹیک بڑھا دیتی ہے تو کام چل جاتا ہے, لیکن لانگ رن میں نہیں. What is type 1 diabetes? Type 1 diabetes is کہ problem is not with the liver, pancreas is not producing sufficient insulin, اور جس کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے, اور یہ زیادہ خطرناک اس لیے کیونکہ اگر انسولین ہے ہی نہیں اور پھر اوپر سے کاربوہائیڈریٹ انٹیک بھی زیادہ ہے تو وہ بڑے خطرناک حد تک جا سکتی ہے. اسی لیے ٹائپ 1 ڈائبیٹک بچوں کا اپنی ڈائٹ کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے, ورنہ یہ بیماری مینیج نہیں ہوتی. ڈائٹ کا پتہ ہے تو یہ آرام سے مینیج ہو جاتی ہے. اب پینکریاز کے جو سیل ہے جو انسولین بنا رہے تھے وہ انسولین بنا ہی نہیں رہے, اور انسولین جب بن ہی نہیں رہی تو انسولین کے جو کام ہے فیٹ سٹوریج اور انرجی سٹوریج اور سیل کے اندر گلوکوز وہ بھی نہیں ہو رہا ہوگا, اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتے 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 پھر انسولین کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور انسولین باہر سے لگائی جاتی ہے. لیکن اتنے کاربوہائیڈریٹس دیے جاتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبیٹک بچوں کو, یہ ہر جگہ یہ پریکٹس ہو رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو باہر سے انسولین لگ رہی ہوتی ہے نا, اس کے خلاف بھی وہی ریزسٹنس کریٹ ہو جاتی ہے جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں اپنی انسولین کے خلاف تھی. تو پھر لانگ رن میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز بھی ٹائپ 2 میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اسی کی وجہ سے اس کے کمپلیکیشن چاہے ہم ٹائپ 1 دیکھیں چاہے ٹائپ 2 دیکھیں سیم ہے. نیکسٹ, ڈن, نیکسٹ, ٹھیک ہے. اچھا, اب کمپیریزن آف لیور اینڈ پینکریاز. اور اب پینکریاز انسولین بنا رہی ہے اور لیور جو ہے وہ انسولین لائک گروتھ فیکٹر بنا رہا ہے, اور انسولین لائک گروتھ فیکٹر کا کام یہ جو ہے نا یہ 100 ٹائمز بگر دین انسولین ایز فار ایز دا کوانٹٹی آف دا ہارمون. اگر ہم کوانٹٹی دیکھیں نا دونوں کی تو آئی جی ایف 100 ٹائم بڑا ہے, اور جو یہ ریشو ہے یہ 100:1 ہے. اگر ہم ورک دیکھیں یعنی کہ لیور کا جو ہارمون ہے آئی جی ایف وہ کتنا زیادہ کام کر رہا ہے, اور میجورٹی آف دا ورک جو ہے نا آف اسٹیبلشنگ بلڈ شوگر از ڈن بائی دا لیور, وہ لیور کر رہا ہوتا ہے. تو لیور کا ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو جو کام لیور کر رہا ہے وہ 100 ٹائمز زیادہ ہے پینکریاس کے مقابلے میں.
یعنی کہ پینکریاس کو زیادہ کام نہیں کرنا ہوتا, لیکن اگر آپ بار بار غلط خوراک کھا رہے ہیں تو وہ بیچارہ جو ہمارا کمزور سا پینکریاس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, اور زیادہ کام لیور نے کرنا تھا اس نے چربی چڑھا لی ہے, اور جو پینکریاس ہے بیچارہ اس کو بار بار گلائسیمک لوڈ, ایک کارب دوسرا کارب تیسرا کارب, جیسے ہمارے برے صغیر میں چھوٹی عمر سے دیکھ رہا ہوں, اس وقت نہیں سمجھ لگتی تھی. اب جب میں سوچتا ہوں میں کہتا ہوں کہ لائک اگر خاندان میں بیماریاں تھیں یا جدی پشتی موٹاپا تھا, وہ جو کہتے ہیں نا کہ میرے تو خاندان میں یہ چیز, ہم یہ باتیں بھی بڑی کرتے ہیں, تو میں نے دیکھا کہ ہم کیا کھاتے تھے, روٹی چاول, یہ بھی ایک ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, خوش خوراک تھے نا, دال چکن وہ بھی کنولا میں بنا ہوا, یہ ساری چیزیں, اور پھر سب کھانے کے بعد نا ہم سٹاپ نہیں کرتے تھے, پھر ہم ہٹاتے تھے چیزیں اور پھر ہم لاتے تھے فروٹس. یعنی کہ اتنا کاربوہائیڈریٹ انٹیک کرنے کے بعد فروٹ تو بنتا ہے کیونکہ میٹھا تو سنت ہے. جہاں جہاں ہمیں اپنی مرضی کی چیز نظر آئی ہم نے اس کو ایڈ کیا. سنت کے بارے میں سمجھو تو نہیں کہ سنت تھی کیا, وہ بھوک رکھ کے کھانا تھا اور ہفتے میں 2 روزے رکھنا تھا. نیکسٹ, میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں جب وہ ڈائٹ فالو کرتے ہیں, ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا, یہ میں جلدی سے شیئر کر دوں. کافی عرصے سے ان کو فیٹی لیور کا مسئلہ تھا, گریڈ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے لیکن کافی بری حالت تھی. 2 مہینے بعد وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اور ڈاکٹر جو ہے جب وہ الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے تو وہ شاک میں ہے. وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ تو کسی 14-15 سال کے بچے کا لیور ہے, اتنا فریش, کیا کیا ہے تم نے؟ تو اس نے کہا ہے کہ جی میں نے لو کارب ڈائٹ کی ہے. تو وہ ڈاکٹر نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. اب اتنے میں جب پیشنٹ نے کہنا شروع کیا ہے کہ دیسی گھی, مکھن, زردی, انڈے کی, بڑا گوشت, چھوٹا گوشت, اس نے ادھر ہی ڈاکٹر کہتا ہے مذاق کر رہے ہو نا میرے ساتھ؟ کہ نہیں سر یہی کھایا ہے, یہی ساری چیزیں کھائی ہیں. تو وہ ڈائٹری مشورے جو ہم دیتے ہیں نا بڑا گوشت چھوٹا گوشت بند کرنے کا, تو وہ اصلی مشورے نہیں ہے. کیونکہ جب ہم سائنس سمجھیں گے نا, جب ہم ہارمونز کو پڑھیں گے, جب ہم فوڈ کا ہارمونل افیکٹ پڑھیں گے, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ صحیح خوراک کیا ہے. اب دیکھیں جیسے وہ اب ان صاحب کے ساتھ جو انہوں نے وزن کم کیا تھا, جن کا فیٹی لیور ٹھیک ہو گیا تھا اور ALT ان کا نیچے آ گیا تھا, فنکشنز امپروو ہو گئے تھے, تو ان کو کیا فائدہ ہوا؟ If we increase liver function by 20%, we can reduce 80% of the stress from the pancreas. Amazing. وہی بیچارہ ننا منا پینکریاس کو پہ جو 80% لوڈ ہے وہ کم ہو جائے گا اگر ہم لیور کا رول بڑھا دیں. یعنی کہ کوئی انسان جو فاسٹنگ کرتا ہے تو وہ بیسیکلی کیا کر رہا ہوتا ہے, ساری ذمہ داریاں سپرد کر رہا ہوتا ہے جگر کے اوپر, اور لبلبے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ چل کرو. اور یہی بات کہ دس ول کریٹ ٹریمنڈس ریلیف آن بلڈ شوگر, جس پہ انسولین, جو کہ مطلب یعنی کہ آسان الفاظ میں آپ کو بولوں کہ جو اتنا بار بار شوگر کنٹرول کرنے کے جو لبلبا بیچارہ پریشر میں تھا, سٹریس میں تھا, وہ اس سے آزاد ہو جائے گا. تو سوچیں کہ کیسے بیماری نہیں ٹھیک ہوگی. IGF انسولین لائک گروتھ فیکٹر کے یہ جو لیور سے بنتا ہے, یہ جو بڑا اس کے کام ہے, اس کے فنکشنز ہیں, وہ بیسیکلی کیا فنکشنز ہیں؟ فیٹ کو برن کرتا ہے, پیچھے کر, فیٹ کو برن کرتا ہے, اور اینٹا ایجنگ ہے, یعنی کہ آپ کو بوڑھا نہیں ہونے دیتا. اور سب سے بڑی بات, جم کرنے والے, ورک آؤٹ کرنے والے, جو اسٹرینتھ ٹریننگ کرتے ہیں, بچے جوان بوڑھے سب, ان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ پروٹین کو سپیئر کرتا ہے. یعنی کہ ہماری باڈی پروٹین سے بھی گلوکوز بنا سکتی ہے, لیکن وہ اس پروٹین کو ٹوٹنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے, وہی بات کہ یہ پریونٹ کرتا ہے پروٹین کو شوگر میں کنورٹ ہونے سے, تاکہ وہ پروٹین ٹوٹے نہ. اور جو سب سے زیادہ رول پلے کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کولیجن کے اوپر کرتا ہے, یہ ہے جس کو یہ پریونٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے کولیجن. اچھا, انٹینس ایکسرسائز, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انسولین گروتھ فیکٹر بنے, بنے, فاسٹنگ,
लो कार्ब डाइट, इंटेंस एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स, IGF बढ़ाएंगे, 7 से 8 घंटे सोएं, नींद पूरी करें, और अपनी जिगर पे नजर रखिए। LFTs कराएं कि कहीं अगर ज्यादा आ रहे हैं तो चेंज करना है अपनी डाइट को। और लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स मैं आगे बताऊंगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि डाइट साथ साथ है, उसके साथ हम बहुत सारे ऐसी चीजें ऐड कर सकते हैं जो लिवर के लिए बहुत फायदेमंद है। और एक फूड, केल सब्जी है, सब्जी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है लिवर के लिए। तो फैटी लिवर के पेशेंट्स ना अगर जब सब्जियों की तरफ आएंगे तो केल का इंतखाब कीजिएगा। ये अगर ज़रूरी नहीं है, लेकिन मतलब इनकी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही खानी है, लेकिन अगर ये मिल जाती है तो अच्छी बात है। डन। तो आई होप कि इस हमारे ज्ञान से, जो हमारा भाषण था, इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। इसी तरह वीडियोस बनाते रहेंगे, आते रहेंगे आप लोगों के पास। मकसद एजुकेट करना है आप सबको, और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये बातें आपने आगे तक पहुंचानी है। मेरे तक बेशक लोगों को ना लेके आए, खुद से ठीक कर दें, लेकिन शर्त यह है कि जितना शौक से आप ये चीज़ें सुनेंगे, इन पे अमल करेंगे। बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं इस ग्रुप में, तबलीग और अमल। अच्छी डाइट की तबलीग हो रही है और फिर डाइट बता के उस पर आपको अमल करवाना है इंशाल्लाह। ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, और जब तक ये नहीं होती साथ साथ आपको रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। इसके साथ मुझे इजाज़त दे, दोबारा फिर आऊँगा इंशाल्लाह लाइव। अल्लाह हाफिज़।